बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तरीक़तुल अस्रिया फ़ी तालीम लुग़तिल अरबिया की दूसरी जिल्द के 41वें सबक में आपको खुशामदीद। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे असबाक जो एक पुराना उसका पैटर्न था उसमें तब्दीली आ चुकी है। अब बहुत ज़्यादा मानिल कलिमात या उसूल ये नहीं बताए जा रहे, बल्कि किताब अपने ख़ात्मे की तरफ है। लिहाजा यहाँ जो आपको आखिरी एक दो असबाक हैं उसमें एक नई जहत की तरफ आपकी रहनुमाई की जा रही है, ताकि अरबी ज़बान को ज़रा एडवांस लेवल पे जाके आप समझना सीख सकें। आज का जो सबक है इसका उन्वान है सूरतुल फातिहा, सूरह फातिहा है। और इस सबक में हमें ये सिखाया जाएगा कि कुरान करीम की जो सूरतें हैं उनके जो अल्फाज हैं उनको कितनी बारीकी में जाके समझा जाता है, या वो एक लफ्ज़ कितने ज़्यादा मफ़हूम और मानी रखता है, या गहराई कितनी होती है उसकी। तो हम सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है पहली आयत। इसको हम दूसरी नज़र से अगर देखते हैं तो अरबी का एक ये इबारत है जो कि कुरान करीम में एक आयत की सूरत में लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तरह की तारीफ़ें यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। रब्बिल आलमीन जो कि तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, रब है। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अरबी की तफासीर में मेरा मशवरा है जाके देखिएगा, और जो कदीम उर्दू की तफासीर हैं वहाँ भी ज़रूर आपको रहमान और रहीम का फ़र्क मिल जाएगा कि ये दो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ सिफ़ात अपनी बयान की हैं, इनके मकासिद क्या हैं, इसमें मैसेज क्या है। मैं बहुत ज़्यादा खोल नहीं रहा इस चीज़ को, उसकी वजह यह है कि ये फिर आप समझ लें तफसीर की क्लास बन जाएगी, जो कि है नहीं। लिहाजा मैं सिर्फ एक इशारात दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस किताब ने ख़ुद भी बाज़ हिस्सों में तशरीह की है, हम उसी पर इक्तफ़ा करेंगे। लेकिन अगर आप साहिब ज़ौक़ हैं और आप मज़ीद गहराई में जाना चाहते हैं तो मैं हिंट ज़रूर दूँगा आप। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब वो हम मदद क्या मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। ये पिछली आयत उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक अगली आयत उसके साथ न जोड़ी जाए। तो पहली तो दुआ ये की हमने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इहदिना, ठीक है, हम सबको हिदायत दे, हम सबको। अस्सिरात रास्ता है वो, और मुस्तकीम सीधा, यानी हम सबको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अब यहाँ भी अगर आप गौर करें, एक तो तर्जुमा है और अगर आप अरबी की तरफ देखें अनअमता अलैहिम, ठीक है, ये पिछले असबाक को जहन में रखें, इस सीगे की तलाश करें। फिर अलैहिम, ये ज़मीर जारी है जमा की तरफ। इन लोगों के रास्ते, यानी अब तीसरा हिस्सा है। पहला था कि तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। फिर मदद क्या मांग रहे हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला, और वो सीधा रास्ता कौन सा है। इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना फजलो करम किया, यानी वो नेक लोग। तो इससे एक उस एतराज़ का भी जवाब दूर होता है कि जो सालिहीन हैं यहाँ दर हकीकत वो लोग हैं। अंबिया तो अपनी जगह पे, लेकिन जितने भी नेक लोग गुजरे हैं और वो एक हिदायत के रास्ते पे गुजरे हैं, ये मुराद हैं। और इजमा की जहाँ बहुत सारे दलाइल पेश किए जाते हैं तो उनमें से एक ही ये भी है कि किसी भी के शरीयत के मामलात में उम्मत मुस्लिमा में जो माहिरीन है, ये जहन में रखिएगा, माहिरीन है, उन सब की किसी एक मसले में कोई ख़ास राय का कायम हो जाना, ये भी एक रहनुमाई है हम सब की। ये है वो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
کیونکہ وہ تو جا چکے اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خیر ہی پھیلا کے گئے، لہٰذا ہم بھی اللہ سے خیر ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اچھا جی، تو اب جو تھا صراط الذین انعمت علیہم میں کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب کون سا راستہ؟ صراط الذین ایک ہے انعمت اور دوسرا ہے غیر المغضوب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دوسرا حصہ ہے نہ کہ جن پہ غصہ ہوتا رہا اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ جو کہ گمراہ ہوئے، یعنی اللہ کے وہ باغی لوگ، ان میں ہمارا شمار نہ کر، ہمیں محفوظ رکھ اس سے، اور ان لوگوں سے اللہ ہمیں دور رکھ، ہماری حفاظت فرما، اور ان کے رستوں سے ہمیں دور فرما جو کہ گمراہ ہوئے، یعنی یہ کسی بھی اس چیز کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی ایک بنیادی اس کی آیت کا ترجمہ۔ اب اگر ہم آگے دیکھتے ہیں شرح الالفاظ کہ عربی تفاسیر میں یا تفسیر ہی کے معاملے میں جب بھی اس کو کھولا جاتا ہے ان آیات، تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی لفظ الحمد اگر استعمال ہوا ہے تو اس کے کیا مفہوم ہوتے ہیں، تو وہ تفصیلات ابھی ہم سبق کے دوسرے حصے میں دیکھیں گے۔ الحمد الثناء والشکر، ٹھیک ہے؟ تعریف اور شکر کے لیے لفظ حمد کے اندر معنی پایا جاتا ہے الحمدللہ، تو ہم ایک ہی وقت میں اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے پسندیدہ اذکار میں سے یہ الحمدللہ بھی ہے۔ رب العالمین، اب اسی کی اگر ہم عربی میں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو السید القائم بامر جمیع المخلوقات، وہ مالک جو تمام مخلوقات کے معاملے کے ساتھ قائم ہے، یعنی تمام مخلوقات جس کی محتاج ہیں اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، یہ ہے وہ۔ الرحمن الرحیم الموصوف بالعطف والرأفت بجمیع عبادہ، وہ ذات رحمان الرحیم، وہ ذات جس کی مہربانی اور نرمی جو ہے وہ اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ اسی لیے جو میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا رحمان الرحیم کا، اس کے اندر دیکھیں مسلمان بھی آتے ہیں اور غیر مسلم بھی آتے ہیں، تو اور دونوں کے دنیاوی معاملات بھی ہیں اور اخروی معاملات بھی ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک راز ہے اس لفظ کے اندر۔ میں جان بوجھ کے اس کو مزید نہیں کھول رہا تاکہ آپ ذرا ایک دفعہ جا کے تلاش کریں کہ اس تعبیر کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے دین دنیا دونوں کو کور کیا ہے۔ اچھا جی، مالک اس کے بعد لفظ ہے، مالک کا مطلب ہے منفرد بکل شیء، ہر شے کا تنہا اکیلا مالک، صرف وہ، بس اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اور یہ وہ علاقے ہیں جس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ ان الفاظ کے اگر ہم معنی کو سمجھ سکیں یا ان کی طاقت کو محسوس کر سکیں تو نتیجے میں جو توحید کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہی ایک سبب بنتی ہے کئی دفعہ کہ جب ہم کسی کے بارے میں کچھ سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں کہیں خدا کی ملکیت میں تو کسی کو حصہ نہیں دیا جا رہا، جس کے اوپر پھر معاشرے میں بحث بھی ہوتی ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں وہ بہت بھاری ہیں، تو اس چیز کو سمجھیے گا۔ اس کو میری درخواست ہے کہ دوبارہ تفاسیر کے اندر جا کے گہرائی سے پڑھیں کہ مالک کے کیا، یعنی اس کو کھولا کتنا ہے اس لفظ کو۔ یوم الدین یعنی یوم القیامہ الذی یجازی الناس فیہ علی اعمالہم۔ اب یہ جو یوم الدین ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ قیامت کا دن، جس دن میں لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق برابر بدلہ دیا جائے گا۔ ایاک نعبد نخصک بالعبادت، ہم تجھے خاص کرتے ہیں اپنی عبادت کے ساتھ۔ اب یہاں بھی دیکھیے، یہ اوپر بھی توحید ہی کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں بھی توحید ہی کی بات ہو رہی ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اسی رب کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، اور ہم دن میں 5 دفعہ اس کا تکرار کرتے ہیں، اور اگر سنتوں کو بھی ساتھ شامل کر دیا جائے تو میرے خیال میں ہم کوئی 20 سے 25 بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے آگے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف
آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لَا نَلْجَأُ فِي حَاجَاتِنَا إِلَّا إِلَيْكَ، ہم تیرے علاوہ کسی سے اپنی ضرورتوں کے لیے پناہ نہیں مانگتے۔ یہ معنی ہے ایاک نستعین کا۔ ابھی اگر آپ نستعین کے اندر جائیں گے استعانہ، لیکن اس کے لیے میں پھر عرض کروں گا وہ ڈکشنریز دیکھنی ہوں گی، وہ تفاسیر دیکھنی ہوں گی آپ نے، تب آپ کے سامنے یہ مدعا کھلے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اور جس سے وہ معنی سمجھ آ جاتے ہیں تو اس کو حدود پتہ چل جاتی ہیں کہ نہیں، اس عمل کے اندر شبہ پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو ترک کر دیا جائے۔ بعض لوگ اتنی گہرائی میں نہیں جا پاتے، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جگہ جگہ پہ علماء میں اختلاف کیوں ہے، یہ وجہ ہوتی ہے کیونکہ ایک بہت گہرائی میں جا چکا ہوتا ہے اس چیز کے، وہ اس کا اصلی معنی سمجھ چکا ہوتا ہے، دوسرا اتنا ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوتا، یا وہ اس چیز کے اندر اس کو وہ بہت زیادہ وزن نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ اپنی اپنی طبیعتیں اور مزاج بھی ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے اوپر تقویٰ بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے کہ یار کچھ مجھ سے ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا مفہوم نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوں، تو وہ لوگ سختی کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ بھئی اس حدود سے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اس کی سادی سی مثال لے لیں، اب بعض دفعہ بعض گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط چیز ان کو ہاتھ میں نہیں لینے دیتے، چولہے کے قریب نہیں جانے دیتے، ماچس سے نہیں کھیلنے دیتے، لائٹر سے دور رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگ نقصان پہنچاتی ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اس بچے کی صرف انگلی جلے، لیکن وہ ماں باپ اس بچے کی انگلی بھی جلانا برداشت نہیں کرتے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پرواہ نہیں ہوتی، کبھی ہاتھ جلے ہوئے ہیں بچوں کے، کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اور والدین بھی بے پرواہ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز جو بھی علمی حلقہ ہے اس کے اندر بھی یہی دو مزاج ہوتے ہیں، بعض حد سے زیادہ سینسیٹیو اور بعض تھوڑے سے ذرا کم سینسیٹیو ہوتے ہیں، یہی ہم کہیں گے۔ ان کی بھی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کو دھیان دینا ہوگا۔ اچھا جی، اہدنا، اہدنا کا معنی ہے عرفنا، یعنی ہمیں پہچان کروا، ٹھیک ہے، کیوں آپ نے سنا ہوگا اللہ کی توفیق مانگو، تو پہچان کروانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ پہچان کروائیں۔ الصراط الطریق، صراط کہتے ہیں راستے کو، تو طریق بھی اس کا متبادل لفظ ہے۔ المستقیم المعتدل سویہ وہو دین الاسلام، معتدل اور سیدھا اوپر تھا نا، راستہ دکھا، ہمیں پہچان کروا کس کی؟ اعتدال کے راستے کی، جو کہ دین اسلام ہے۔ انعمت علیہم، جس کو تو نے اپنی نعمتیں دیں، اعطیتہم من نعمک، یہ وہ صالحین کی جماعت اس سے مراد ہے، یا وہ کامیاب لوگ، وہ تمام کامیاب لوگ۔ الضالین الحائرین الذین لم یہتدوا بالدین، الحائرین یعنی بھٹکے ہوئے لوگ جو دین کی ہدایت نہ پا سکے، وہ گمراہ لوگ، وہ گنہگار لوگ جو، اور ان میں بھی پھر ایسے ہیں کہ جو آئے ہی نہیں دین کی طرف، ٹھیک ہے، اور ایسے بھی ہیں جو کہ گمراہ ہوئے، یعنی دین پہ آئے اور پھر غلط رستے پہ چلے گئے، تو وہ سارے اس کے اندر شریک ہیں۔ تو یہ تو تھا لفظی اعتبار سے اس کا ترجمہ، اور ابھی اگلا حصہ ہے مجمل المعنی، یعنی تھوڑی سی ایک مختصر سی تفسیر ہے اس کی۔ تفسیر یہ ہے کہ اگر ہم اس صورت کو سامنے رکھتے ہیں تو جو اس کی ایک ہمیں سبق ملتا ہے اس سے، وہ کیا ہے کہ تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہی ہے۔ الذی خلق کل الموجودات فی ہذہ الدنیا، جس نے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، لہٰذا وہ مستحق ہے وہ ذات کے اسی کی تعریف بھی کی جائے اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے۔ وَمَنَحَهَا مِن نِعَمِهِ مَا يَحْفَظُ بَقَاءَهَا تَفَضُّلًا مِنْهُ وَرَحْمَةً، اور اس نے اسے اپنی نعمتوں میں سے وہ چیز عطا کی جو اس کے باقی رہنے کو محفوظ رکھتی ہے، یہ سب کچھ اس کے فضل اور رحمت سے ہے۔ وَهُوَ وَحْدَهُ صَاحِبُ الْحُكْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اکیلا قیامت کے دن
حکم والا ہے، حاکم ہے، مالک ہے۔ یجازی کل انسان علی ما عملہ فی الدنیا، اب ان جملوں پہ بھی دیکھیں، یجازی، ٹھیک ہے، کل انسان علی ما عملہ فی الدنیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں تاکہ آپ کو ان کے معنی بھی بنیادی ذہن میں رہیں۔ ہر انسان کو جو اس نے دنیا میں عمل کیا اس پر اس کو بدلہ دیا جائے گا، یہ وہ دن ہے، ٹھیک ہے۔ انک یا ربنا المستحق لان یعبدک الناس وحدک ویستعینوا بک علی طلب الخیر ودفع الضرر، بے شک اے ہمارے رب تو ہی اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اکیلے تیری ہی عبادت کریں، یعنی تو اکیلی ذات ہے جس کی لوگ عبادت کریں، اور خیر مانگیں اور نقصان دور کرنے کے لیے تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ فارشدنا الی السیر فی طریق الخیر، بس تو ہماری خیر کے راستے رہنمائی فرما، طریق اہل الایمان والصلاح من عبادک، اپنے نیک بندوں میں سے جس طرح تو نے ان کی رہنمائی فرمائی اسی طرح ہماری بھی رہنمائی فرما۔ وابعدنا عن طریق من غضبت علیہم من اہل الکفر وطریق الحائرین الذین لم یہتدوا الی الایمان باللہ ورسلہ، رہنمائی مانگ لی ہم نے صالحین جیسی، اور کافروں یا وہ لوگ جن پہ اللہ رب العزت ناراض ہوئے، یا وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا اور ہدایت نہیں پا سکے، ان سے، ان کے راستے سے دور رکھنے کی یہ درخواست ہے کہ ہمیں فارشدنا الی السیر فی طریق الخیر، یہ اصل ہے کہ خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما جس پہ تیرے نیک بندے تھے، اور اس رستے سے بچا جہاں ظالین جو ہیں وہ جس رستے پہ چل کے ناکام ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ حصہ بھی ہمارا مکمل ہوا۔ اب اگلا حصہ ہے الارشاد والتادیب۔ ان اللہ وحدہ هو الذی خلق الخلائق وهو الذی یدبر شؤونہم، بے شک اللہ ایک ہی ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی تمام شے کو پیدا کیا، اور وہی ان کاموں کی تدبیر بناتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پلانر وہی ہے، جس نے ابتدا کی ہوتی ہے تو وہی جانتا ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے اور اس نے کیسے گزرنا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَيَبْعَثُ النَّاسَ فِي قُبُورِهِمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ، اور بے شک اللہ رب العزت لوگوں کو ان کی قبروں سے قیامت کے روز اٹھائے گا تاکہ ان کے اعمال کے حساب کرے۔ اب یہ انہی آیات کی ایک تعبیرات ہیں، خلاصہ جس کو آپ کہتے ہیں، ان نخص اللہ بشکرنا وعبادتنا لأنہ خالقنا ورازقنا، ہم اللہ کو اپنے شکر اور عبادت کے ساتھ خاص کریں کیونکہ وہ خالق اور رازق ہے، یعنی بے شک یہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ نستعین فی قضاء الحاجات الا باللہ، یہ کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں سوائے اللہ کے کسی سے مدد طلب نہ کریں، صرف اللہ سے مدد طلب کریں۔ لأن النفع والضرر بیدہ وحدہ، کیونکہ نفع اور نقصان کا وہ اکیلا مالک ہے، اس اکیلی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تو تھا الحمدللہ ہمارا سبق جو کہ مکمل ہوا، اور اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے جو میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ عربی تفاسیر کا مطالعہ کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں لے لیں، آخری جو سپارہ ہے اس کی آخری 10 صورتیں لے لیں، اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ عربی میں ان تفاسیر کو کس طریقے سے کھولا گیا ہے، ان الفاظ کو، تاکہ جو اصلی قرآن کی روح ہے وہ ہم سمجھ سکیں۔ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے معانی کا نام ہے، اس کے مفہوم کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کی حفاظت کی بات کی ہے تو وہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے ثم ان علینا بیانہ، اس کی وضاحت کو بیان کرنا کی بھی ہم حفاظت کریں گے، جو کہ پھر اللہ رب العزت نے اس امت کے جو مفسرین ہیں ان کے ذریعے
उम्मत तक पहुंचाया, अहदीस में तशरीह आई, सहाबा के अक़वाल मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये हैं वो अनअमत अलैहिम वाले लोग। ये सारी चीज़ें जब हम जोड़ते हैं तब कुरान का जो पैगाम है, हिदायत है, वो खुल के सामने आती है। वरना ये भी कुरान और सुन्नत से साबित है कि इस कुरान के साथ अगर लापरवाही के साथ इसके साथ मामला करोगे तो नतीजे में हुज्जतुन अलैया औ अलैका, या तुम्हारे लिए सिफारशी बनेगा क़यामत के दिन, या तुम्हारे खिलाफ ये गवाही देगा कि अल्लाह इसने खेला है मेरे साथ। लिहाजा ये बहुत बहुत सेंसिटिव चीज़ है। यही वो वजह है कि उलमा अवाम को डायरेक्टली कुरान का मुताले से मना कर रहे होते हैं, खुदा न ख्वास्ता कुरान से दूर नहीं कर रहे होते, बल्कि वो ये सबक होता है कि पहले इसको पढ़ना सीख लो, उसके बाद ज़रूर पढ़ो। तो उतरे इसलिए, और इसीलिए उलमा ने पहले दिन से आज तक सैकड़ों तफासीर देखी हैं ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। और आखिरी चीज़, शायद अभी आपके जहन में सवाल आ गया हो कि हम किसकी तफसीर पढ़ें, तो अगर मौजूदा दौर की तफासीर में ये आपको इश्काल नज़र आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। इब्तदाई 1000 साल की जो अरबी तफासीर हैं उनका मुताला कर लें, क्योंकि उस ज़माने में जो मौजूदा इस वक्त के मसाइल हैं वो नहीं थे। तो जिसकी तफसीर मौजूदा की उन तफसीरों से मुतासिर हो और उन्हीं के हवाले हों तो वो आपके लिए काबिल कबूल होगी। और अगर आम किसी बंदे ने, हम तौर पे हम देख रहे होते हैं जी फलाने साहब रिटायर हो गए हैं, तफसीर लिख रहे हैं, ये हराम के दर्जे में है, अगर आप इस किस्म के लोगों को पढ़ेंगे तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और उनके लिए भी है। बात लंबी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।